बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी आप सब के लिए भी दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सबको यकीन है कि मौत एक दिन ज़रूर आनी है और हर जानदार ने एक दिन मर जाना है और हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज़्यादती हो सकती है ना कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़े रूह के लिए आते हैं। इंसान के मरने के बाद आलम बरज़ख है, यानी दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस व जिन को हस्बे मरातब उसमें रहना होता है और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ़। दोस्तों, आलम बरज़ख की ज़िंदगी के बाद अल्लाह जब क़यामत को कायम करेगा तो क़यामत के दिन हमारे दुनिया में किए गए आमाल का हिसाब किताब होगा और क़यामत का दिन बहुत सख्त होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह पाक के अहकाम की नाफरमानी की। और जब उन्हें सज़ा मिलेगी तो वो लोग कुछ आरज़ुएँ करेंगे और उन आरज़ुओं में सबसे ज़्यादा अहम 9 आरज़ुएँ हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में भी हुआ है। लिहाजा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो 9 आरज़ुएँ बताएंगे जो कि मरने के बाद की जाएंगी। यकीन कीजिए, इन 9 आरज़ुओं को जानकर हर इंसान इबरत पकड़ सकता है और अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है। लिहाजा आप सब दोस्त अहबाब से दरख्वास्त है कि आज की इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ देखिए। आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से कैसे ज़िंदा होंगे और लोगों का हिसाब कैसे होगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इंसान मौत के बाद पहली आरज़ू क्या करेगा। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह नबा की आयत नंबर 40 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन इंसान ये आरज़ू करेगा कि ऐ काश मैं मट्टी हो जाता। यानी रोज़े क़यामत हर शख्स अपने नामा अमाल में अपना हर छोटा बड़ा अमल देख लेगा जो उसने दुनिया में किया। उस वक्त काफिर कहेगा काश उसे मट्टी बना दिया जाए, बल्कि इब्लीस भी उस वक्त आरज़ू करेगा कि आज मुझे दोज़ख में डाला जा रहा है, काश मैं भी खाक हो जाता। खाक हो जाने की ये आरज़ू हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रोज़े क़यामत जब जानवरों को लाया जाएगा और उनमें कसास जारी होगा, हत्ता कि बेसींग जानवर सींग वाले जानवर से बदला लेगा। यानी अगर किसी सींग वाले जानवर ने बेसींग जानवर को अपने सींग से मारा होगा तो अल्लाह मज़लूम जानवर को सींग देगा ताकि वो अपना बदला ले ले। इसके बाद अल्लाह ताला जानवरों से फरमाएगा कि मट्टी हो जाओ, तो जानवर मट्टी बनकर ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त हर काफिर कहेगा कि ऐ काश वो भी मट्टी हो जाता और वो दायमी अजाब से बच जाता। दोस्तों, इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए कहा गया है कि क़यामत के दिन हिसाब किताब कितना मुश्किल होगा। खुलफाए राशिदीन ने भी अल्लाह करीम से डरते हुए अल्लाह पाक से इंसान ना होने की आरज़ू की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खौफ खुदा का हाल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसा कि रिवायात में है कि हज़रत ज़ुहाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, काश मैं अपने घर वालों का दुम्बा होता। वो मुझे कुछ अरसे तक खिला पिलाकर मोटा करते रहते। जब मैं खूब मोटा हो जाता और उनका महबूब दोस्त उनको मिलने आता, वो उसकी मेहमानी के लिए मुझे ज़िबा करते और मेरे कुछ हिस्से को भूनकर और कुछ हिस्से की बोटियां बनाकर खा जाते और फिर मुझे पाखाना बनाकर निकाल देते और मैं इंसान ना होता। हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि उन्होंने ज़मीन से एक तिनका उठाया और फरमाया, ऐ काश मैं ये तिनका होता, काश मैं पैदा ना होता, काश मैं कुछ भी ना होता, काश मेरी माँ मुझे ना जनती और काश मैं बिल्कुल भूला बिसरा होता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा फरमाया, अगर आसमान से कोई मनादी ये ऐलान करे कि ऐ लोगो, एक आदमी के अलावा बाकी तुम सब के सब जन्नत में जाओगे, तो मुझे अपने अमाल की वजह से डर है कि वो एक आदमी मैं ही हूँगा। और अगर कोई मनादी ये ऐलान करे कि ऐ लोगो, एक आदमी के अलावा बाकी तुम सब के सब दोज़ख में जाओगे, तो मुझे अल्लाह के फ़ज़ल से उम्मीद है कि वो एक आदमी मैं ही हूँगा। ईमान इसी खौफ व उम्मीद के दरमियान की हालत का नाम है। दोस्तों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर नेज़े से हमला हुआ और आप ज़ख्मी हो गए तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन,
آپ کو خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے کئی شہروں کو آباد کیا، نفاق کو ختم کیا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے روزی کی خوب فراوانی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، کیا امارت کے بارے میں تم میری تعریف کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں تو دوسرے کاموں میں بھی آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ امارت میں جیسا داخل ہوا تھا اس میں سے ویسا ہی نکل آؤں، نہ کسی اچھے عمل پر مجھے ثواب ملے اور نہ کسی برے عمل پر سزا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرض الوفات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا، تو مجھ سے انہوں نے کہا، میرا سر زمین پر رکھ دو۔ میں نے کہا، آپ کا سر میری ران پر رہے یا زمین پر، اس میں آپ کو کیا حرج ہے؟ فرمایا، نہیں، زمین پر رکھ دو۔ لہٰذا میں نے زمین پر رکھ دیا تو فرمایا، اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میری بھی ہلاکت ہے اور میری ماں کی بھی۔ بلکہ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو فرمایا، اگر مجھے اتنا سونا مل جائے جس سے ساری زمین بھر جائے تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہی اس سے بچنے کے لیے وہ سارا سونا فدیے میں دے دوں۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا کا عالم کیا تھا، وہ بھی سنیں۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک پرندہ درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو پرندے کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے پرندے، تمہیں خوشخبری ہو، تم کس قدر مزے میں ہو، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح ہوتا۔ تم درختوں پر بیٹھتے ہو، پھل کھاتے ہو، پھر اڑ جاتے ہو، اور قیامت کے دن نہ تمہارا حساب ہوگا اور نہ تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں راستے کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نگل لیتا، اور پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دیتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ ایک حدیث نقل کی ہے، اور بغوی نے مقاتل کا قول بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ اس قول میں یہ الفاظ ہیں کہ کافر کہے گا، کاش میں دنیا میں خنزیر کی شکل پر ہوتا اور آج میں خاک ہو جاتا۔ دوستو، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد دوسری آرزو کی طرف۔ تو قرآن مجید کی سورہ فجر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے کہ انسان قیامت کے دن کہے گا، کیا کہ اچھا ہوتا کہ میں کچھ اپنی زندگی میں آگے بھیج دیتا۔ دوستو، یہی روایت خود سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اس دن انسان اپنے نئے پرانے تمام اعمال کو یاد کرنے لگے گا، برائیوں پر پچھتائے گا، نیکیوں کے نہ کرنے یا کم کرنے پر افسوس کرے گا، گناہوں پر نادم ہوگا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے اور اللہ کا پورا اطاعت گزار رہے، پھر بھی اپنی اس عبادت کو قیامت کے دن حقیر اور ناچیز سمجھے گا اور چاہے گا کہ اگر میں دنیا کی طرف لوٹایا جاؤں تو اجر و ثواب کے کام اور زیادہ کروں، بلکہ قیامت کے دن وہ انسان جس نے دنیا میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن حکیم کا کہنا مانا تھا، قیامت کے دن وہ کہے گا کہ کاش میں جب دنیا میں زندہ تھا اس وقت ایسے نیک کام کر لیتا جو آج یہاں کام آتے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ایسا عذاب دے گا جو دوسرا کوئی نہیں دے سکتا، اور ایسے جکڑے گا کہ کوئی نہیں جکڑ سکتا۔ اس کے مقابلے میں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے دنیا میں مطمئن ہو کر نیک عمل کیے تھے اور ان باتوں میں کوئی شک و شبہ اس کے دل میں نہ رہا تھا، اسے کہا جائے گا کہ آج تو اپنے رب کی طرف خوش خوش چل، تو اللہ سے خوش اور وہ تجھے اپنا بندہ بنانے میں خوش۔ اس نیک بندے سے ارشاد ہوگا کہ آج تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں رہ۔ اس دن نیکوکار بھی افسوس کریں گے کہ کاش کچھ اور نیکی کر لیتے تو آج کام آتی۔ بدکار تو سخت افسوس کریں گے کہ انہوں نے تو زندگی ہی برباد کر دی۔ بدکار کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، مہلت دی، مگر ہم نے کچھ نہ کیا، ساری عمر ضائع کر دی۔ اس دن انسان کہے گا، کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا، کوئی نیک عمل کیے ہوتے جو آج کام آتے۔ بس اس دن اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دے گا کہ اس جیسی سخت سزا کوئی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سزا آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ دنیا کی سزائیں جسمانی سزائیں ہیں، کسی کو مارا پیٹا یا جیل میں ڈال دیا، یہ سزائیں انسان برداشت کر سکتا ہے کیونکہ ان سزاؤں کا اثر انسان کے دماغ پر نہیں ہوتا،
مگر اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسی سزا دے گا کہ کافروں کے دل و دماغ کو بھی سزا دے گا، کسی دوسری طرف لگنے ہی نہیں دے گا۔ یہ ذہنی سزا ہوگی جس میں بے حد تکلیف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سزا میں ایسا جکڑے گا کہ ایسا جکڑنے والا اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہوگی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ سے ملنا تو موت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن موت تو ہمیں یا کسی کو بھی پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جس کو سن کر اس کو موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اس وقت موت سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں معلوم ہوتی۔ ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص اللہ سے بات کرے گا اور اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے اعمال کے کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اسے سوائے اپنے اعمال کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گی۔ تو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوزخ سے بچے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دے کر صحیح۔ دوستو اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد تیسری آرزو کی طرف۔ تو قرآن مجید کی سورہ حاقہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن انسان یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ دوستو یہاں گناہ گاروں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب میدان قیامت میں انہیں ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ نہایت ہی پریشان اور پشیمان ہوں گے اور حسرت و افسوس سے کہیں گے کاش کہ ہمیں عمل نامہ ملتا ہی نہ، اور کاش کہ ہم اپنے حساب کی اس کیفیت سے آگاہ ہی نہ ہوتے، کاش کہ موت نے ہمارا کام ختم کر دیا ہوتا اور یہ دوسری زندگی سرے سے ہمیں ملتی ہی نہ۔ جس موت سے دنیا میں بہت ہی گھبراتے تھے آج اس کی آرزویں کریں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کی نگہداشت کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں طرف۔ نیکیاں داہنی طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں طرف کا۔ اسی صحیفے یا نوشتے کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے اچھے برے تمام اعمال کا مکمل ریکارڈ اسی نامہ اعمال میں موجود ہے۔ جب بندوں کے اعمال کا حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا تو ہر بندے کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ تو مومن کو بطور عزت اس کے دائیں ہاتھ میں وہ اعمال نامہ دیا جائے گا جس سے وہ قیامت کے دن بہت خوش اور کامیاب ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے، تو وہ ایک پسندیدہ اور رضامندی والی زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو جو کہ تم نے گزشتہ دور میں کیے تھے۔ لیکن کافر اور منافق اور گمراہ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو آوازیں دینے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ بلکہ فرمایا کہ جب ان کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ لو خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لو، آج تو تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہوگا کہ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ دوستو ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں آج اپنے عمل کی کوئی فکر نہیں، بس چلے جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے، حالانکہ دنیا کی زندگی دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ہم سب کو اپنے اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس کتاب میں کیا کچھ ریکارڈ کروا رہے ہیں جسے قیامت کے دن ہمارے ہی ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے ہمیں اپنا احتساب خود کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد چوتھی آرزو کی طرف۔ تو قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے
کہ انسان یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ دوستو اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ آج ملک کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ غالب و قہار کے لیے۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں۔ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ہاں، مومنوں کو اس دن متعلق گھبراہٹ یا پریشانی نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50,000 سال کا دن تو بہت ہی دراز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مومنوں پر تو وہ ایک وقت کی فرض نماز سے بھی ہلکا اور آسان ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور آپ کے لائے ہوئے کھلے حق سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کے سوا دوسری راہوں پر چلنے والے اس دن بڑے ہی نادم ہوں گے اور حسرت و افسوس کے ساتھ کہیں گے، ہم بھی رسول خدا کے راستے پر چلتے تو آج ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ دوستو کامیابی کا ذریعہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے قابل عمل نمونہ بنا کر مبعوث کیے گئے۔ تمام لوگوں کو اس بات کا پابند قرار دیا گیا کہ وہ زندگی کے ہر گوشے میں آپ کی اتباع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو آپ کے ساتھ خاص کر دیا۔ بس جس نے آپ کا راستہ اپنایا وہی ہدایت یافتہ کہلائے گا۔ آپ کے بیان کیے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اور دوسروں کی پیروی کر کے انسان کبھی ہدایت یافتہ نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اس دنیا میں زندہ ہو کر آ جائیں تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہیں ہوگا۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہتا ہے، وہ اپنے اس دعوے میں اس وقت سچا ہو سکتا ہے جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال کسی تعویل اور حجت کے بغیر برضا و رغبت قبول کرے۔ اگر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے اس معیار پر پورا اترتا ہے تو وہ ان تمام فوائد و ثمرات کو حاصل کرنے کا مستحق ہے جن کا قرآن و سنت میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، گویا جو آپ کی پیروی کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ یہ اعزاز و مرتبہ کائنات کی کسی اور ہستی کو حاصل نہیں کہ اس کی پیروی کرنے سے اس عظیم شان کے مستحق بن جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امور میں پیروی کرتا ہے، آپ کے احکامات کو تعویل و حجت کے پھندے میں نہیں الجھاتا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ ہونے کی بشارت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاتعداد انعامات فرمائے اور بے پناہ نوازشات کی برکھا برسائی۔ اب ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے خالق کے تمام احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور ان کے احکامات کو ماننے کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اتباع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ انسان تو عاجز اور بے کس ہے، لیکن اس کا مالک بے پناہ قدرت اور طاقت والا ہے۔ کمزور کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ کوئی طاقتور اس کی ڈھارس بندھائے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کا مالک اس سے محبت کرے، کیونکہ انسان کے تمام مصائب کا سبب غالباً اس کے گناہ ہی ہیں۔ تو جب گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو مصائب خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ان دونوں کامیابیوں کی کلید یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، اس کے بدلے میں خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان اس بات سے بے خبر ہے کہ کس دم اس پر کوئی مصیبت آ جائے، کس گھڑی وہ کسی بیماری کا شکار ہو جائے اور کس وقت اسے کوئی اذیت پہنچ جائے۔ بس اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ کائنات کے تمام امور چلانے والا اللہ اس کے حال پر رحم کرے
اس پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے، لیکن رحمتوں کا نزول اس بات کے اندر پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوستو، واضح رہے کہ کامیابی دو قسم کی ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کو بہت سے لوگ مختلف ذرائع سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی جو انسانیت کے وجود کا اصل راز ہے، اس صورت میں ممکن ہے کہ رب العالمین اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کریم کی اطاعت کی جائے۔ لیکن بہت سے لوگ دنیا کی فانی کامیابی کے لیے آخرت کی ابدی کامیابی کو قربان کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی جنت میں داخل ہونے کا خواہش مند ہے، اور بلا شک و شبہ یہ ہر مسلمان کی اولین آرزو ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے بعض مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر خود ساختہ باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ کے اقوال و افعال کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا، مگر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو وہاں جانے سے خود انکار کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایسا کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے خود انکار کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد پانچویں آرزو کی طرف۔ تو قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے کہ انسان یہ آرزو کرے گا کہ اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے، مگر حکم عام ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ عقبہ بن ابی معیط مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا تھا، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حسب عادت اس نے معززین شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب اس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک عبادت نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ عقبہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا تناول فرمایا۔ عقبہ کا ایک گہرا دوست ابی بن خلف تھا۔ جب اس کو خبر لگی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو یہ بہت برہم ہوا۔ عقبہ نے عذر کیا کہ قریش کے معزز مہمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر پر آئے ہوئے تھے، اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لیے بڑی رسوائی تھی، اس لیے میں نے ان کی خاطر یہ کلمہ کہہ لیا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر ان کے منہ پر نہ تھوکے۔ یہ کمبخت بد نصیب دوست کے کہنے سے اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور کر گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان دونوں کو ذلیل کیا کہ غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے، اور آخرت میں ان کے عذاب کا ذکر اس آیت میں کیا گیا کہ جب آخرت کا عذاب سامنے دیکھے گا تو اس وقت ندامت و افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا اور کہے گا کاش میں فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا۔ غلط کار اور بے دین دوستوں کی دوستی قیامت کے روز حسرت و ندامت کا باعث ہوگی۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ آیات اگرچہ خاص عقبہ کے واقعے میں نازل ہوئی تھیں، لیکن جیسا کہ الفاظ آیت کے عام ہیں، حکم بھی عام ہے، اور شاید اسی جگہ اس دوست کے نام کی بجائے قرآن میں فلانا کا لفظ اسی عموماً کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ ان آیات نے یہ بتلایا ہے کہ جو دو دوست کسی مصیبت اور گناہ پر جمع ہوں اور خلاف شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہوں، ان سب کا یہی حکم ہے کہ قیامت کے روز اس گہرے دوست کی دوستی پر روئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، اور تمہارا مال بطور دوستی کے صرف متقی آدمی کھائے، یعنی غیر متقی سے دوستی نہ کرو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان عادتاً اپنے دوست کو دین اور طریقے پر چلا کرتا ہے،
اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہمارے مجلسی دوستوں میں کون لوگ بہتر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو۔ ابھی وقت ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں، دوست احباب پر نظر کریں، ایسے لوگ جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، ان اہل اللہ علماء و صلاحہ سے دوستی اور تعلق بنائیں اور نبھائیں بھی، ان کے پاس کثرت سے آنا جانا اور اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اور جو لوگ دوستی کی آڑ میں نیکی میں رکاوٹ بنیں، برائی کے لیے راہ ہموار کریں اور گناہوں پر مجبور کریں، ان سے خود کو بچائیں۔ دوستو، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد چھٹی آرزو کی طرف۔ تو قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی۔ دوستو، اس آیت کی تفصیلی معنی ہے کہ آخرت میں ان کفار کے لیے آگ جہنم تیار ہے جو بڑی بھڑکنے والی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کبھی نکل سکیں گے، نہ چھوٹ سکیں گے، اور وہاں نہ کوئی اپنا فریاد رس پائیں گے، نہ کوئی دوست و مددگار جو انہیں چھوڑا لے۔ یہ جہنم میں منہ کے بل ڈالے جائیں گے۔ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعدار ہوتے۔ میدان قیامت میں بھی ان کی یہی تمنائیں رہیں گی، ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہیں گے کہ کاش ہم قرآن و حدیث کے عامل ہوتے، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے قرآن و حدیث سے بہکا دیا۔ سچی بات ہے، شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ان قریب کفار آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اس وقت کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی، امراء اور مشائخین کے پیچھے لگے رہے، رسولوں سے اختلاف کیا اور یہ سمجھا کہ ہمارے بڑے راہ راست پر ہیں، ان کے پاس حق ہے۔ آج قیامت کے دن ثابت ہوا کہ در حقیقت وہ کچھ نہ تھے، انہوں نے تو ہمیں بہکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار، تو انہیں دوہرا عذاب کر، ایک تو ان کے اپنے کفر کا اور ایک ہمیں برباد کرنے کا، اور ان پر بدترین لعنت نازل کر۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد 7ویں آرزو کی طرف۔ تو قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن انسان کہے گا اے کاش میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ دوستو، اس آیت کی وضاحت نہایت ہی آسان ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بچاؤ کے اسباب تیار رکھیں اور ہر وقت ہتھیار بند رہیں تاکہ دشمن ان پر بآسانی کامیاب نہ ہو جائے۔ ضرورت کے ہتھیار تیار رکھیں، اپنی تعداد بڑھاتے رہیں، قوت مضبوط کرتے رہیں، منظم مردانہ وار جہاد کے لیے بیک آواز اٹھ کھڑے ہوں، چھوٹے چھوٹے لشکروں میں بٹ کر یا متحدہ فوج کی صورت میں جیسا موقع ہو آواز سنتے ہی ہوشیار رہیں کہ منافقین کی خصلت ہے کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے جی چرائیں اور دوسروں کو بھی بزدل بنائیں۔ دوستو، اس آیت کے معنی قیامت والے دن منافقین کے حال کی ترجمانی کرتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن ابی سلول سردار منافقین کا فعل تھا، اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے۔ اس کا کردار یہ تھا کہ اگر حکمت الہیہ سے مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی نہ ہوتی، دشمن ان پر چھا جاتا، انہیں نقصان پہنچاتا، ان کے آدمی شہید ہوتے، تو یہ گھر بیٹھا خوشیاں مناتا اور اپنی دانائی پر اکڑتا اور اپنا اس جہاد میں شریک نہ ہونا اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کا انعام قرار دیتا۔ لیکن بے خبر یہ نہیں سمجھتا کہ جو اجر و ثواب ان مجاہدین کو ملا اس سب سے یہ بدنصیب یکلخت محروم رہا۔ اگر یہ بھی ان میں شامل ہوتا تو غازی کا درجہ پاتا، اپنے صبر کے ثواب سمیٹتا یا شہادت کے بلند مرتبے تک پہنچ جاتا۔ اسی لیے یہ منافقین قیامت والے دن آرزو کریں گے ہم مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو آج ہم بھی فلاح پاتے۔ دوستو، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد 8ویں آرزو کی طرف۔ تو قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن مشرک انسان کہے گا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ دوستو، اس آیت میں ان مشرکین کی حالت کو بیان کیا گیا ہے جو کہتے تھے رزق ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارے بت دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک کی معافی کیوں نہیں اور مشرک پر جنت کیوں حرام ہے؟
دوستو، علماء نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں، جن میں سے ایک مثال میاں بیوی کے رشتے کی دی گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک سلیم الفطرت شخص کبھی اپنی بیوی میں دوسرے کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک طرف تو وہ اپنی بیوی کے لیے دن رات محنت کر کے کما رہا ہو، اسے کھلا پلا رہا ہو اور اسے ہر سہولت فراہم کر رہا ہو، دوسری طرف اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اس کی بیوی کی دلچسپی، محبت اور تعلق اس کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہے، یا وہ ان حقوق میں جو خاص اس کے لیے ہی ہیں کسی دوسرے کو بھی شریک کرتی ہے، تو اپنی بیوی کی یہ غلطی وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، باقی جتنی بھی خامیاں ہوں وہ معاف کی جا سکتی ہیں، اور ان کوتاہیوں کے ساتھ بھی یہ تعلق تمام عمر نبھ سکتا ہے اور نبھتا ہے۔ لیکن ایک بیوی کی طرف سے شوہر کے خاص حقوق میں دوسروں کی شراکت ایک ایسی غلطی ہے جس کو ایک ایسا شوہر جس کی فطرت مسخ نہ ہو چکی ہو کبھی معاف نہ کرے گا۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے محض ایک مثال ہے اور ایک ایسے انسانی رشتے کا حال ہے جو چند لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جس رشتے کی خالق و مخلوق کے رشتے سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ غور فرمائیے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق خالق اور مخلوق کا ہے، جو کہ ہمارا سب سے پہلا اٹوٹ رشتہ ہے۔ ہم اللہ کو اپنا خالق و مالک و رب مانیں یا نہ مانیں، وہ بہرحال ہمارا خالق و مالک و رب ہے۔ جس طرح کوئی اپنے والدین کے رشتے سے انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح اپنے خالق کے رشتے کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی مثال سے علماء نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کی شرکت کے بغیر پیدا تو اللہ کرتا ہے، رزق دیتا ہے، ہم ساری زندگی اسی کے انتظام پر جیتے ہیں، اور کہیں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی دوسرا حقیقتاً ہماری زندگی برقرار رکھنے کے عمل میں شریک نہیں ہوتا، تو بھلا اللہ کی غیرت کیوں یہ گوارا کرے گی کہ ہم اس کی مخلوق ہو کر اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کریں؟ ہمیں زندگی وہ عطا کرے اور ہماری نیاز مندیاں دوسروں کے لیے وقف ہوں، ہم رزق کھائیں اللہ کا، زندہ رہیں اللہ کی مہربانی سے، اور ہمارا خوف اور ہماری امیدیں دوسروں سے وابستہ ہوں۔ ہمیں سب کچھ اللہ عطا فرمائے اور ہم سر جھکائیں اوروں کے دروں پر جو خود ہمارے ہی جیسی بے بس کمزور مخلوق ہیں۔ پیارے دوستو، ہر مومن و کافر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہونا چاہیے، اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ عذاب کے وقت کوئی بھی سوائے اس کے کام نہیں آ سکتا۔ جیسے قرآن مجید میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ہمارے عذاب دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جنہیں ہم شریک الہی ٹھہرایا کرتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا کہ جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس وقت جواب ملا کہ اب ایمان قبول کرتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور مفسدوں میں شامل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہوں سے بچو جو ایمان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایمان کو ہلاک کر ڈالتا ہے، اور جادو کرنا، اور اس جان کو مارنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے لیکن حق پر مارنا درست ہے، اور سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، اور لڑائی کے دن کافروں کے سامنے سے بھاگنا، اور شادی شدہ ایماندار پاک دامن عورتوں کو جو بدکاری سے واقف نہیں تہمت لگانا، یہ سب اعمال ایمان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم اور بدترین جرم ہے۔ یہ ایسا بھیانک و گھناؤنا کام ہے اور ایسی خوفناک غلطی ہے کہ جو شخص شرک میں ملوث رہا اور توبہ کیے بغیر مر گیا اور اللہ کے ہاں اس حال میں حاضر ہوا کہ ساتھ میں شرک لیے ہوئے ہے، تو اس کا یہ گناہ اسے دوزخ میں لے جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب میں ناقابل معافی گناہ ہے اور اس کے مرتکب پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ دوستو، اب چلتے ہیں انسان کی موت کے بعد نویں آرزو کی طرف۔ تو قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، قیامت کے دن انسان کہے گا کہ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ دوستو، اس آیت میں کفار کا حال اور ان کا برا انجام بیان ہوا ہے کہ جب یہ جہنم کو وہاں کی طرح طرح کے عذابوں، وہاں کی بدترین سزاؤں، توق و زنجیر کو دیکھ لیں گے، اس وقت ہائے وائے مچائیں گے اور تمنا کریں گے
کہ کیا اچھا ہو کہ دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تاکہ وہاں جا کر نیکیاں کریں، اللہ کی باتوں کو نہ جھٹلائیں اور پکے سچے موحد بن جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کفر و تکذیب کو اور سختی و بے ایمانی کو یہ چھپا رہے تھے وہ ان کے سامنے کھل گئی۔ دوستو، اب ان کی تمنا ہوگی کاش کہ ہم دنیا کی طرف لوٹائے جائیں۔ یہ بھی دراصل طمع ایمانی کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ عذابوں سے چھوٹ جانے کے لیے ہوگی۔ چنانچہ عالم غیب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوٹا دیے جائیں جب بھی انہی نافرمانیوں میں پھر سے مشغول ہو جائیں گے۔ ان کا یہ قول کہ وہ رغبت ایمان کر رہے ہیں اب بھی غلط ہے۔ نہ یہ ایمان لائیں گے، نہ جھٹلانے سے باز رہیں گے، بلکہ لوٹنے کے بعد بھی وہی پہلا سبق رٹنے لگیں گے کہ بس اب تو یہی دنیا ہی زندگانی ہے، دوسری زندگی اور آخرت کوئی چیز نہیں، نہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے۔ پھر ایک اور حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ پاک ان سے فرمائے گا، کہو اب تو اس کا سچا ہونا تم پر ثابت ہو گیا، اب تو مان گئے کہ یہ غلط اور باطل نہیں۔ اس وقت سرنگوں ہو کر کہیں گے کہ ہاں اللہ کی قسم یہ بالکل سچ اور سراسر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب اپنے جھٹلانے اور نہ ماننے اور کفر و انکار کا خمیازہ بھگتو اور عذاب کا مزہ چکھو۔ دوستو، اب یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے کیسے زندہ ہوں گے، لوگوں کا حساب کیسے ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیا جائے گا، تو یہ سب سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد و عورت سب کا یہی حال ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ یعنی اس طرح تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا دیکھیں گے تو پھر سب کو اریاں حالت میں جمع کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن کا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی بھی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہی بھول جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں گو تمام لوگ ننگے آئیں گے، لیکن ہر شخص کی عریانیت ایک دوسرے کی نگاہ سے اوجھل ہوگی اور کوئی کسی کو ننگا نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس دن کا معاملہ ہی ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں غرق ہوگا، ہر طرف نامہ اعمال پھیلے ہوں گے اور لوگ حساب و مواخذے کے مراحل اور قیامت کی ہولناکیوں میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کون کس حال میں ہے، اور کسی کو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ دوزخی منہ کے بل چل کر میدان حشر میں آئیں گے۔ دوستو، یہ بات تو تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند، پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور مغرور بادشاہ۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے گوشت بھی چڑھ جائے گا۔ دوستو، اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان پورا ہوگا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ دوستو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ پھر وہ کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھر ہو جائیں گی، اور ان کافروں کے دل دہل جائیں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مرا ہوگا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ دوستو، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبر سے نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے، اور فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک کے شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سب لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے اور ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ کچھ اہل ایمان پیدل پہنچیں گے، اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر 1 شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، اور کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروپوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نیک لوگوں کے ساتھ، عابد لوگ عابدوں کے ساتھ، اور متقین کے ساتھ گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور شہداء کے ساتھ، اور مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ الغرض جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ذریعے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں۔ اس دن بے نمازیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور شراب نوشی کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور ماں باپ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ وہ دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد و اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے،
اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں جب حساب کتاب کی ابتدا ہوگی اور نامہ اعمال کھلنے شروع ہوں گے تو لوگوں کو پسینہ آئے گا، اور وہ پسینہ اس قدر بہے گا کہ زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا اور ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا، یعنی وہ پسینہ ان کے دہنوں تک پہنچ کر لگام کی طرح ان کے منہ کو جکڑے گا، وہ بات چیت کرنے پر بھی قادر نہیں ہو سکیں گے۔ دوستو، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اور دوستو، جب اہل ایمان کا نمبر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا انداز اہل ایمان سے کچھ بھلا ہوگا۔ ایک مومن آدمی تبارک و تعالیٰ اپنے قریب لائے گا اور اس پر اپنا امن اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن سے سوال کرے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تو اس وقت مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، ہاں یا رب العالمین، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا، اور وہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، اور اس وقت وہ مومن سوچنے لگے گا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور تیرے گناہوں پر آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ دوستو، جب یہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہوگا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے، اور جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ ناکام ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نادار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہ گار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ پیارے دوستو، بطور مسلمان ہر شخص کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اسے میدان حشر کی تلخیوں سے محفوظ رکھا جائے، اور اس نفسہ نفسی کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کا مقدر بنے۔ کوئی بڑے سے بڑا عابد، زاہد، متقی، ولی اور غوث بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی بخشش و مغفرت اس کے اپنے اعمال پر ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ اجمعین سے لے کر آج تک ہر مسلمان مرد و عورت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ضرور مانگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیازی شفاعت دراصل پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسی 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ 1 ماہ کی مسافت تک روب سے میری مدد فرمائی گئی، میرے لیے تمام روئے زمین مسجد اور پاک کرنے والی یعنی جائے تیمم بنا دی گئی، لہٰذا میری امت میں سے جو شخص بھی جہاں نماز کا وقت پائے تو وہ وہیں پڑھ لے۔ میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہ تھے۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور پہلے نبی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز لوگ دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے۔
وہ فرمائیں گے یہ میرا مقام نہیں، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ پس لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، جس پر وہ فرمائیں گے میرا منصب یہ نہیں ہے، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ پس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، وہ فرمائیں گے میرا منصب یہ نہیں ہے، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ اور اس کا کلمہ ہے۔ پس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی فرمائیں گے میرا یہ مقام نہیں، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پس لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا ہاں آج شفاعت کا منصب تو میرے پاس ہی ہے۔ پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی، اور مجھے ایسے حمدیہ کلام الہام کیے جائیں گے جن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا جو اب مجھے مستظہر نہیں ہے۔ پس میں ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کروں گا اور ان کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ سو مجھے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہو تمہیں سنا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت، پس فرمایا جائے گا جاؤ اور جہنم سے اسے نکال لو جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اسی طرح دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں سب سے پہلے تم مجھ سے پوچھو گے، کیونکہ میں نے حدیث کے ساتھ تمہاری بے پناہ رغبت دیکھی ہے۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہی ایسا کرنے والا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میدان حشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر آپ وہاں نہ ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھ کو حوض کوثر پر تلاش کرنا، کیونکہ ان تین جگہوں میں سے ہی کسی جگہ پر میں ہوں گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن روئے زمین کے جملہ درختوں اور مٹی کے ڈھیلوں کی مقدار کے برابر اپنی امت کے افراد کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور میرا ممبر خالی رہے گا، میں اس پر نہ بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کریم کے حضور کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد کہیں بے یار و مددگار رہ جائے۔ پس میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اے میرے رب ان کا حساب جلدی فرما دے۔ پس ان کو بلایا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا، کچھ ان میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ میری شفاعت سے۔ میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کا پروانہ بھی عطا کر دیا جائے گا جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہوگا۔ جب میں داروغہ جہنم کے پاس آؤں گا تو وہ عرض کرے گا اے محمد آپ نے اپنی امت میں سے کوئی بھی دوزخ میں باقی نہیں چھوڑا جس پر اللہ رب العزت ناراض ہو۔ پیارے دوستو امت کا اس پر اجماع ہے اور اس کا انکار کوئی مومن نہیں کر سکتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عقیدہ ایمان کا لازمی جزو ہے۔ متفق علیہ احادیث مبارکہ سے یہ بات حتمی طور پر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جملہ اہل محشر مستفید ہوں گے، اور یہ شفاعت بطور خاص ان گناہ گاروں کے لیے بھی ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے کے باعث جہنم کے حقدار ٹھہرائے جا چکے ہوں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کی وجہ سے ہر امتی جس کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صالحین و نیکوکار اپنے محبین اور تعلق داروں کے ہاتھ تھامے ہوئے انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ اپنے احباب کو ایک زنجیر کی طرح اپنے ہاتھوں کے کلاوے میں لیے ہوئے ہوں گے اور گناہ گار ان کے ساتھ بغیر حساب کے داخل جنت ہوں گے۔ اب دوستو آئیں مل کر اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ایمان کو ہر حال میں سلامت رکھنا، اسی ایمان اور اسلام پر ہمارا جینا مرنا ہو، اور قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب آسان فرمانا اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔